बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। हम पढ़ रहे थे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबा कराम की ज़िंदगी के वाक़यात के बारे में। उसी सिलसिले में हम आगे पढ़ते हैं और हम अबू फ़कीहा जहनी रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में इस वक्त पढ़ेंगे। अबू फ़कीहा जो है उनकी कुनियत थी और यसार उनका नाम था। कुनियत ही से वो ज़्यादा मशहूर हैं और कबीला आज़द से उनका ताल्लुक़ था और असहाब सफ़ा में वो शामिल थे। दावत इस्लाम की सदा मक्का में नई नई बुलंद हुई थी कि आप मुसलमान हो गए। हज़रत बिलाल और हज़रत सुहैब की तरह इन पर भी शदीद मज़ालिम किए गए। आग बरसाती दोपहर में उनको तपती हुई रेत पर मुंह के बल लिटाकर एक भारी पत्थर रख दिया जाता ताकि जुम्बिश तक ना कर सकें, यहाँ तक कि आप इन मज़ालिम की ताप न लाकर बेहोश हो जाते। एक बार आपके मालिक सफ़वान बिन उमय्या ने पाँव में बेड़ियाँ डालकर उनको जलती हुई रेत पर डाल दिया और गला घोटने लगा कि इतने में उनका भाई अबी बिन खल्फ उधर से गुजरा। बजाय इसके कि वो संगदिल कुछ रहम खाता, कहने लगा इसका गला और ज़ोर से घोंटो। चुनांचे इस ज़ोर से गला घोंटा कि लोग ये समझे कि दम निकल गया। इसी असना में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु उधर से गुजरे। अबू फ़कीहा को इस हाल में देखकर उनका जी भर आया। सफ़वान बिन उमय्या से फ़ौरन ख़रीद कर फ़ी सबीलिल्लाह आज़ाद कर दिया। आज़ादी के बाद हिजरत सानिया के मौके पर हबशा चले गए। सख्त तरीन मसाइब और मज़ालिम की वजह से औज़ा में कमज़ोरी पैदा हो गई थी, यानी कि उनके जिस्म में कमज़ोरी पैदा हो गई थी, इसलिए ज़्यादा दिनों तक ज़िंदा ना रह सके और ग़ज़वे बदर से पहले ही वफ़ात पा गए। अब हम पढ़ेंगे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सहाबिया ज़ुनैरा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में। हज़रत ज़ुनैरा रज़ियल्लाहु अन्हा साबिक़ात इस्लाम में से हैं। उमर बिन ख़त्ताब के घराने की ये खादमा थीं। उन्होंने भी जब इस्लाम कबूल कर लिया तो सारा घर उनकी जान का दुश्मन हो गया। अबू जहल भी उनको सताया करता था। अबू जहल और दूसरे सरदारान मक्का हज़रत ज़ुनैरा रज़ियल्लाहु अन्हा को देखकर ये कहा करते थे कि अगर इस्लाम कोई उम्दा और भली शय होती तो ज़ुनैरा हमसे सबक़त ना करती। इस पर अल्लाह ताला ने सूरह अहक़ाफ़ की ये आयत नाज़िल फरमाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वक़ालल्लज़ीना कफ़रू लिल्लज़ीना आमनू लौ काना खैरम मा सबक़ूना इलैहि। काफिरों ने अहले ईमान से ये कहा कि अगर ये दीन कोई अच्छी चीज़ होती तो ये लोग हम पर सबक़त ना करते। अब गौर करने की ये चीज़ है कि काफिर ये नहीं समझे कि अगर उनमें कोई खैर का मादा होता तो ये खैर और दीन हक़ की तरफ सबक़त करते और हक़ से पीछे नहीं रहते। और ये काफिर ये भी नहीं समझे कि उमरा और रऊसा का अल्लाह की नबियों की हिदायत और नसीहत से मुँह मोड़ना हक़ के बातिल होने की दलील नहीं, बल्कि इन दीन से मुँह मोड़ने वालों की गरूर और उनके तकब्बुर की दलील है। जबकि कमज़ोर और गरीब लोग जिनके दिल हुब्बे जा और हुब्बे माल से पाक और मुनज़्ज़ह होते हैं, उनके लिए नबियों की तालीम को तस्लीम करना और उसको कबूल करना ज़्यादा आसान होता है। और इन गरीब और कमज़ोर लोगों को हक़ कबूल करने से हक़ की तौहीन नहीं होती, बल्कि ये कमज़ोर लोग जो हैं वो हक़ कबूल करने की वजह से पस्ती से निकलकर औज रिफ़त पर पहुँच जाते हैं। और इसी तरह कौम के रऊसा और सरदार हक़ से एराज़ करने की वजह से अहले बसीरत की नज़र में ज़लील और रुस्वा हो जाते हैं। हाँ, अगर साहिब हैसियत होकर कोई हक़ के कबूल करने में पसोपेश ना करे, जैसे कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, उस्मान गनी और अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु अन्हुम वग़ैरह, तो उसकी इज़्ज़त और सरबुलंदी में चार चाँद लग जाते हैं। बहरहाल यहाँ पर ज़िक्र हो रहा था हज़रत ज़ुनैरा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में। एक दफ़ा इन काफिरों ने उनको इतना मारा कि उनकी आंखों की बिनाई जाती रही, तो काफिर उनको ये ताना देने लगे कि तूने हमारे देवताओं को छोड़ दिया तो तेरी आंख फूट गई। अब कहाँ है तेरा एक खुदा? तू क्यों नहीं उसको बुलाती कि वो तेरी आंखों को रोशन कर दे? ये ताना सुनकर वो नहायत जुर्रत के साथ कहा करती थी, मैं जिस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाई हूँ, यकीनन वो खुदा के सच्चे रसूल हैं
اور میرا ایک خدا وحدہ لا شریک اگر چاہے گا تو ضرور میری آنکھیں روشن ہو جائیں گی اور تمہارے سینکڑوں دیوتا میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کا یہ طعنہ سنا تو فرمایا کہ اے زنیرہ تو صبر کر۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی تو ان کی آنکھوں میں ایک دم روشنی آ گئی۔ یہ دیکھ کر مشرکین مکہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سحر کر دیا ہے۔ بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں خرید کر آزاد فرما دیا۔ اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بہت سے اور غلاموں کو اور کنیزوں کو بھی خرید کر آزاد فرمایا تھا اور مظلوموں کی جان بچائی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد ابھی تک مشرف اسلام نہیں ہوئے تھے، جن کا نام ابو قحافہ تھا۔ تو وہ ایک روز ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم چن چن کر ضعیفوں اور ناتواؤں کو خرید کر آزاد کرتے ہو، اگر ان کی بجائے کسی طاقتور اور جوانوں کو خرید کر آزاد کرو تو تمہارے کسی کام بھی آئیں۔ جس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں جس کے لیے ان کو آزاد کرتا ہوں وہ غرض میرے دل میں ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اسی فیاضی، سخاوت اور رحم دلی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سورہ لیل کی یہ آیتیں نازل فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، سو وہ جس نے دیا اللہ کی راہ میں اور ڈرا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور سچ جانا بہترین بات کو، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو توفیق دیں گے ہم اس کو آسان طریقے کی۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور جھوٹ سمجھا بہترین بات کو، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو ہم پہنچا دیں گے اسے سختی میں۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ تَرَدَّى، اور نہ کام آئے گا اس کا مال جب وہ نیچے گرے گا۔ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، بے شک ہمارا ذمہ ہے راہ دکھا دینا۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور بے شک ہماری ہی ہیں آخرت اور دنیا۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، سو میں نے تم کو خبردار کر دیا آگ سے بھڑکتی ہوئی۔ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى، نہ داخل ہوگا اس میں مگر جو بڑا بدبخت ہے۔ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور بچا لیا جائے گا اس سے بڑا پرہیزگار۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، وہ جو دیتا ہے اپنا مال تاکہ پاک ہو۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، جبکہ نہ ہو کسی کا اس پر کوئی احسان جس کا بدلہ اتارا جائے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، بلکہ دیتا ہے حاصل کرنے کے لیے رضامندی اپنے رب اعلیٰ کی۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ان قریب وہ خوش ہو جائے گا۔ تو یہ تھیں بہت خوبصورت آیات جن میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تحسین اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اور یہ آیات بالاجماع ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہی اتری ہیں، جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اتقیٰ کہا گیا، یعنی سب سے بڑا پرہیزگار اور سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا۔ اسی طرح سورہ حجرات میں اللہ پاک نے فرمایا، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تحقیق تم میں سب سے زیادہ خدا کے نزدیک مکرم اور بزرگ ترین وہ شخص ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار اور خدا سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت میں بزرگ ترین ہستی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تھی، اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہی سب سے افضل تھے جنہوں نے ابتدا ہی سے اسلام کی جان اور مال سے مدد کی اور غلاموں کو خرید کر آزاد کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 40,000 درہم کا سرمایہ 13 سال میں اسلام اور مسلمانوں پر خرچ کر ڈالا، اور جو بچا وہ سفر ہجرت اور مسجد نبوی کی زمین کی خریداری پر صرف ہو گیا۔ اس کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام کی جان و مال سے اس وقت مدد کی کہ جب اسلام بے کس اور بے یار و مددگار تھا۔
ایسے حالات اور ایسے وقت پر مدد کرنا بے حد فضیلت کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ الحدید میں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ برابر نہیں ہے تم میں سے وہ لوگ کہ جنہوں نے خرچ کیا اور جہاد کیا فتح مکہ سے پہلے، بلکہ یہ لوگ درجے اور مرتبے میں ان لوگوں سے بڑھ کر ہیں جنہوں نے فتح مکہ ہونے کے بعد خرچ کیا اور جہاد کیا، اور وعدہ نیکی کا اللہ نے ہر ایک سے کیا ہے۔ اور چونکہ فتح مکہ کے بعد اسلام غنی ہو گیا تھا، دین ہر طرف پھیل چکا تھا، تو دین کی مدد کرنے کی اتنی ضرورت نہیں رہی تھی۔ اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام امت میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہیں، اس لیے کہ انہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام کی مدد کی اور اللہ کی راہ میں جان و مال سے اسلام کی مدد کی۔ اس کے علاوہ آپ رضی اللہ عنہ نے سفر ہجرت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت اور مرض الوفات میں امامت کا بیان ہم آگے جو پڑھیں گے انشاءاللہ آئے گا۔ تو یہ تمام امور جو ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے افضلیت کے دلائل ہیں۔ بہرحال ہم پڑھ رہے تھے کافروں کی اظہار ثانی اور مظالم جو انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اوپر اٹھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، انہیں درختوں پر بھی لٹکایا، پیروں میں رسیاں بھی باندھ کر گھسیٹا گیا، پیٹ اور پیٹھ پر تپتی ہوئی سیلیں بھی رکھیں، سبھی کچھ کیا، مگر دین حق سے کسی ایک کا بھی قدم نہ ڈگمگایا۔ سختیاں اور صعوبتیں جھیلتے ہوئے مر گئے مگر اسلام سے منحرف نہیں ہوئے، رضی اللہ عنہم۔ اب یہ تو تھا ان لوگوں کا ذکر جو کسی کے غلام یا پردیسی تھے، لیکن مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سے وہ لوگ بھی محفوظ نہ رہے کہ جن کو خاندانی عزت اور وجاہت بھی حاصل تھی۔ ان کے بارے میں ہم مختصراً پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ جب وہ اسلام لائے تو ان کے چچا حکم بن ابی العاص نے ان کو رسی میں باندھ دیا اور یہ کہا کہ کیا تو نے اپنے آباء و اجداد کا مذہب چھوڑ کر ایک نیا دین اختیار کر لیا؟ انہوں نے فرمایا، خدا کی قسم میں اس دین کو کبھی نہیں چھوڑوں گا اور نہ کبھی اس سے علیحدہ ہوں گا۔ حکم نے جب یہ دیکھا کہ یہ اس دین پر اس قدر محکم ہے، اس قدر پختہ ہے، تو پھر اس نے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد حضرت زبیر بن عوام جب اسلام لائے تو ان کا چچا ان کو ایک بوریے میں لپیٹ کر دھواں دیتا تھا تاکہ وہ پھر کفر کی طرف لوٹ آئیں، مگر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے یہ فرماتے، لا اکفر ابدا، میں کبھی بھی کفر نہیں کروں گا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہنوئی اور چچا زاد بھائی سعید بن زید رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے تو حضرت عمر چونکہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے تو انہوں نے ان کو رسیوں سے باندھا۔ خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جب وہ اسلام لائے تو ان کے باپ نے ان کو اس قدر مارا کہ سر زخمی ہو گیا اور کھانا پینا بند کر دیا۔ اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے تو نوفل بن خویلد نے جو قریش کے شیر کہلاتے تھے دونوں کو پکڑ کر ایک رسی میں باندھ دیا۔ اسی وجہ سے ابو بکر رضی اللہ عنہ اور طلحہ رضی اللہ عنہ قرنین یعنی کہ دونوں ایک قرن ایک رسی میں بندھے ہوئے کہلاتے ہیں۔ اور اسی طرح ولید بن ولید، عیاش بن ابی ربیعہ اور سلمہ بن حشام رضی اللہ عنہم جب اسلام لائے تو کفار مکہ نے اس قدر اذیتیں پہنچائیں کہ ہجرت بھی نہ کرنے دی، کہ ہجرت کرنے ہی سے ان کی جو تکلیفیں ہیں ان کا خاتمہ ہو جاتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ان لوگوں کی مشرکین مکہ سے خلاصی یا چھٹکارے رہائی کے لیے نام بے نام یعنی سب کا نام لے لے کر صبح کی نماز میں دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ تو ولید بن ولید اور عیاش بن ابی ربیعہ اور سلمہ بن حشام کو مشرکین کے پنجہ ظلم سے نجات دے۔ اسی طرح ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے اور مسجد حرام میں اپنے اسلام لانے کا اعلان کیا تو مشرکین مکہ نے انہیں اتنا مارا کہ زمین پر لٹا دیا،
جس پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے انہیں آ کر بچایا۔ یہ تو تھے کچھ چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زندگی کے بارے میں واقعات، جس کو پڑھنے کے بعد ہم جان سکتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی عزم، ان کی استقامت، جو انہوں نے اپنے دین کو برقرار رکھنے کے لیے کافروں کے سامنے سرنڈر نہیں کیا اور اپنے ایمان کو برقرار رکھا اور مضبوطی کے ساتھ اس پر جمے رہے۔ انہوں نے جسمانی اذیتیں سہیں، گالیاں کھائیں، انہیں برا بھلا کہا گیا، لیکن وہ کفر کی طرف بالکل بھی نہیں لوٹے، بلکہ ان کا ایمان مضبوط سے مضبوط تر ہوتا گیا۔ یہاں ہمارے لیے بہت بڑی چیز سیکھنے کی یہ ہے کہ ہم اپنے ارد گرد، اپنے اس ماحول میں دین کی کوئی بات کسی سے کرتے ہیں یا کسی کو کچھ بتاتے ہیں، کوئی علم دیتے ہیں دین کا، تو لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں، تو ہماری بس ادھر ہی ختم ہو جاتی ہے اور پھر ہم بہت جلدی ہمت ہار جاتے ہیں۔ اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ جو اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کو دیا ہے، یہ اچھی بات بتانا، بھلی بات بتانا اور برائی سے منع کرنا، جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے، تو ہم اول تو اس کو کرتے ہی نہیں ہیں، اور کبھی کر لیتے ہیں تو دوسروں کی بیہیویئر سے اور دوسروں کے کوئی ریمارکس سن کر جلدی ہم اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ جبکہ ابھی ہم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں جیسے پڑھا کہ وہ ایک پہاڑ تھے عزم اور استقلال کے، اور ان کی جو ایمان تھی، وہ ایمان کی جو قوت تھی وہ اتنی زیادہ وہ اسٹرانگ تھی کہ ان کے آگے یہ سارے جو مظالم تھے کچھ بھی نہیں تھے، اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے وہ تیار رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ بھی ہمیں اتنی استقامت دے اور اپنے دین کے لیے سب کچھ کر گزرنے کا حوصلہ عطا فرمائے، آمین۔ یہاں بس آج اتنا ہی، اب انشاءاللہ اگلی دفعہ نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم، جزاک اللہ خیرہ۔